बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूला मलिक। नाज़रीन, एक बार फिर FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। अगरचे पाकिस्तान वो सारे इकदाम कर रहा है जो FATF की तरफ से जिनकी निशानदेही की गई थी। 22 के करीब अफसरान को 24 आवर्स के लिए राब्ते के लिए रखा गया है, जो इंटरनेशनली तमाम राब्ते करते हैं और तमाम उन चीज़ों पर अमल दरामद की कोशिश की जा रही है जो FATF की तरफ से निशानदेही की गई। लेकिन उसके बावजूद सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकाला जा रहा। क्या इसे खारजा पॉलिसी की नाकामी कहा जा सकता है, लेकिन या पाकिस्तान के ऊपर दबाव मुसलसल बढ़ाया जा रहा है और ये दबाव बढ़ाने के मकासद क्या हो सकते हैं। इस रीजन के अंदर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनखला है और तालिबान मुसलसल अजला पर कब्जे करते चले जा रहे हैं। और इस लिहाज से लगता ये है कि तमाम अजला में जहाँ तालिबान जा रहे हैं वहाँ अफगान फोर्सेस सरेंडर करती हुई दिखाई देती हैं। और फिर ये भी इतलात सामने आती हैं कि अगर एक जो है अफगान फोर्सेस का एक जो है जगह पे सरेंडर होता है तो दूसरी जगह पे फिर मज़ीद कुछ लोग जो है आगे से मुज़ाहमत करते हैं, वो भी सरेंडर करने को तैयार होते हैं। गोया तालिबान बढ़ते चले जा रहे हैं और वो लगता यही है कि कुछ अरसे तक पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो सकता है। अब ये सवाल उठता है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद वहाँ क्या बदअमनी की सूरत हाल तो नहीं होगी। फिर पाकिस्तान के अंदर भी एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होती दिखाई देती है। इसके मुहरकात क्या हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस रीजन में जो किरदार अदा कर रहा है, अफगानिस्तान की सूरत हाल को अगर हम पेश नज़र रखें तो पाकिस्तान को भी कई चैलेंजेस का सामना है। आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी खारजा मुमताज़ सफारतकार जनाब एजाज़ आज़म चौधरी साहब और उनके साथ सीनियर तजियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अफ़गान अमूर के माहिर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। एजाज़ चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। FATF से हमें निकाला नहीं जा रहा, ग्रे लिस्ट में मुसलसल रखा जा रहा है, अगरचे हुकूमत पाकिस्तान दावेदार है कि हम उन तमाम शराइत पर, उन तमाम जो चीज़ों की निशानदेही की जा रही है उस पर मुसलसल अमल दरामद कर रहे हैं। जी, इसका तो खैर उन्होंने भी इकरार किया है, FATF वालों ने भी, कि पाकिस्तान ने ज़्यादातर जो हिस्से हैं उसके पूरे कर दिए हैं। और मेरा ख्याल है कि इस मसले के दो पहलू हैं, एक तो टेक्निकल है और दूसरा सियासी पहलू है। जो टेक्निकल है वो तो यकीनन इस हुकूमत ने बड़ी मेहनत की है और इनके मैंडेट में भी है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो तो माशाल्लाह अच्छा, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है। लेकिन एक सियासी पहलू जो है वो हिंदुस्तान और अमेरिका की पॉलिसी के हवाले से है। अमेरिका इसलिए क्योंकि वो अफगानिस्तान में उस ज़माने में पाकिस्तान पे प्रेशर डालने के लिए FATF को इस्तेमाल करता था, और हिंदुस्तान इसलिए क्योंकि उसके भी ख्याल में कुछ ऐसे ग्रोह हैं पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान मुखालिफ हैं और कश्मीर की आवाज़ उठाते हैं। तो इसलिए वो बार बार इस बात पे इसरार कर रहे हैं, हिंदुस्तान भी और उनके दूसरे भी साथी के भी। 1373 जो 1373 एक करारदाद थी अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके तहत जो सैंक्शंस लगी थी, उन लोगों का, जिन लोगों का उसमें नाम आया हुआ है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, नहीं हुई है, तो वो पहले हमें बताई जाए, ताकि फिर हम कहेंगे कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं हो रही पाकिस्तान में। तो इस वजह से वो एक सियासी लिहाज से थोड़ा सा इसमें हुक्म है। टेक्निकली तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने सारी पूरी कर दी हैं और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये भी जो है जल्द या बदेर ये भी निकल जाएगा रास्ते। एजाज साहब, वो तंजीमें जिस पे एतराज़ किया जाता था पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, फिर अमेरिकन की तरफ से जो एतराज़ किए जाते थे, तमाम तंजीमें पाकिस्तान में बैन हो चुकी हैं। बहुत से लोग उनके गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके मुकदमात अदालतों में हैं, बाज़ लोग सज़ा पा चुके हैं। इसके बावजूद क्यों मुतमिन नहीं हम कर पाए अमेरिकन को, और या कम अज़ कम हिंदुस्तान को इस हवाले से क्यों हमारे ऊपर दबाव बढ़ाने की ज़रूरत महसूस होती है जब हम तमाम वो इक़दाम कर रहे हैं जिसकी निशानदेही की जाती है। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से मॉनिटरिंग टीम्स भी आई हैं पाकिस्तान में, वो भी देख कर चली गई हैं, उन्होंने भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स दी हैं। लेकिन देखें, सियासत तो फिर यही है, और जो उनके हिंदुस्तान के अपने जो मुतालबात हैं वो कोई जायज़ नहीं। हिंदुस्तान के अपने अंदर क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे वो उस किस्म की तंजीमें नहीं हैं जो पाकिस्तान ने तो फिर भी पहले ज़रबे ऑपरेशन के बाद रद्दुल फसाद किया, नेशनल एक्शन प्लान किया, हमारे तो एक्शन आपने दुरुस्त कहा कि हमने तो लिए हैं। लेकिन बैनुल अक़वामी सियासत में आपको पता है ये सिलसिले तो चलते रहते हैं, क्योंकि वो एक उनके हाथ में एक लीवर आया पाकिस्तान को दबाव पे डालने के लिए, उसको वो इस्तेमाल कर रही है। जस्टिफाई नहीं किया जा सकता उनका जो इक़दाम है, लेकिन बहरहाल कर रहे हैं, यही उनकी सियासत है।
پر مجھے یقین ہے کہ پاکستان جس انداز سے ایکشن دیے ہیں پاکستان نے، یہ انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے یہ جلد یا بدیر یہ حل ہو جائے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں FATF کی گرے لسٹ میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بلیک لسٹ کا ایک تھریٹ آپ کے اوپر رکھی جائے؟ نہیں، بلیک لسٹ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ صرف یہ ہے کہ بھی پاکستان کے اوپر یہ تھریٹ رکھی جائے کہ ہم واچ کر رہے ہیں، ہم مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو یہ گرے لسٹ بھی ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے وزیر خارجہ کا بیان درست تھا، ہمیں نکل جانا چاہیے تھا اس دفعہ، امید بھی یہی تھی۔ لیکن میں حماد اظہر صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ ساری پوری کی ہیں اور یہ جو تھوڑا بہت رہ گیا یہ بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے ساتھ اگر اب اعزاز صاحب ہم بات کریں افغانستان کی، افغانستان سے امریکی فوجوں کا جب انخلاء ہوگا، آج بھی وزیر اعظم نے کہا کہ اگر وہاں طالبان کی حکومت آتی ہے ہم اپنی سرحدوں کو سیل کریں گے اور اپنی سرحدوں کو اور مضبوط بنائیں گے۔ یہ جو ریجن کی بدلتی صورتحال ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار ہے اس کے بعد سے یہ دباؤ بڑھانا شروع کر دیا گیا پاکستان کے اوپر؟ نہیں، پہلے سے تھا۔ دیکھیں یہ اس زمانے میں سے تھا جس زمانے میں امریکہ اور افغان حکومتیں دونوں یہ کہتی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کے اوپر ملٹری ایکشن، کائنیٹک ایکشن کرے اپنے علاقے میں، تاکہ وہ افغانستان پہ دستور کو مانے، افغانستان کی حکومت کو مانے، ان کی ڈیموکریسی کو مانے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پاکستان اگر طالبان کے اوپر اپنے علاقے میں ایکشن کرتا تو یعنی ہم ایک قسم کی جنگ افغان جنگ جو ہے وہ پاکستان میں لے کر آ جاتے۔ تو ہمارے لوگوں نے بڑی بار ان کو کہا، امریکہ کو بھی کہا کہ جناب یہ درست نہیں، لیکن اس وقت ان کی اپروچ یہ تھی کہ نہیں، ہم ملٹری وکٹری حاصل کریں گے اور آپ ہماری مدد کریں کہ ہم عسکری اس کا حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو بعد میں جب انہوں نے خود اس بات کا ادراک ہو گیا تو پھر وہ انہوں نے اپنی لائن بھی بدل دی اور طالبان سے بات چیت کی۔ تو یہ اس زمانے سے FATF اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تو 2012 سے چل رہا ہے یہ سلسلہ، اور اس لیے یہ سیاسی دباؤ یہ موجودہ حالات جو ہے افغانستان میں اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ پرانا میرے خیال میں چلتا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ مقبول جان صاحب، کیا امریکی انتظامیہ کی جو تبدیلی ہے، جو بائیڈن کا وہاں پہ آنا، یہ بھی ایک اثر انداز ہو سکتا ہے گرے لسٹ میں پاکستان کو رکھنے کا؟ پاکستان کے جو اقدامات ہیں اس سے اطمینان کا اظہار تو کیا جاتا ہے FATF کی طرف سے، لیکن لسٹ سے نکالا نہیں جاتا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ خصوصاً پاکستان کی ساری حکومتیں جو ہیں وہ FATF کو پاکستان کے عوام کے خلاف استعمال کرتی ہیں۔ ان کو بہت ایک اچھا لیور مل گیا ہوا ہے۔ آپ وہاں سے شروع ہو جائیں، گلگت سے، کراچی سے، جس امام مسئلے کو چاہیں اٹھا رہے ہیں، جس کو کہیں کہ تم دہشت گرد ہو، جس کو چاہیں شیڈول 4 میں جا، مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے کہ FATF میں جانے کے بعد کیا صورتحال ہوتی پاکستان کے اندر، اور FATF کے باڈی کو کیا اختیار حاصل ہے انٹرنیشنلی؟ شاید کوئی بھی نہیں۔ ایک مانیٹرنگ قسم کی کمیٹی ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے، فائنینشیل ٹرانزیکشن، اس کے اندر کہیں نہ کہیں بینکنگ کو چیز دے سکتی ہے، کوئی اس کے کسی جگہ ریٹیفائی کیا ہوا کسی ملک کے اندر، کوئی اس کو اقوام متحدہ کا اختیار حاصل ہو، کوئی اس کو یہ اختیار حاصل ہو کہ بذات خود کہیں سینکشن لگا سکتی۔ ایک ہم نے افواہ کھڑا کیا، ہم FATF نکل رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ او بھائی، جب سینکشن لگنے لگتی ہے تو امریکہ فکرہ بولتا ہے سینکشن لگاؤ، اور سارے چوہے کی طرح بیٹھ کر سارے سینکشن لگا لیتے ہیں۔ ایران کے لیے FATF ڈھونڈا تھا انہوں نے، کوریا کے لیے جو FATF ڈھونڈ رہا ہے وہ کیا کر لیا انہوں نے کوریا کا۔ یہ اس طرح کا میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ میں اس بحث سے ہی تنگ آ چکا ہوں بنیادی طور پر کہ آج ہم FATF میں پہنچ رہے ہیں، عوام کے مسائل اور عوام کو مسائل FATF کے، لیکن کیا کھولنے والے کے مسائل ملک کو مالی طور پہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اگر آپ گرے لسٹ میں مسلسل رہتے ہیں؟ صرف ٹرانزیکشنز کے وقت جب آپ LC کھولتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں، آپ مجھے اس کے پورے کانسٹیٹیوشن میں سامنے 48 پیج کا کانسٹیٹیوشن آپ پڑھ دیں، آپ مجھے بتائیں بائنڈنگ کلاز کہاں پر ہے، اس کا انٹرنیشنل اختیار کہاں پر ہے، اس کے وہ ایک ایسی باڈی ہے جنہوں نے اوورسی کرنے کے رکھی ہوئی ہے، آپ چھوڑ مچھب تو اب یہ بدنام ہو گیا، آپ ہوگا کیا، یہ بینک قرضے نہیں دیں گے آپ کو، باقی نہیں دیں گے، وہ امریکہ سے آپ کو ناراض کر لے وہ ویسے نہیں ملیں گے، FATF میں جانے کی اور نہ جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ ہم آج بھی بحث کرتے ہیں، کل بھی بحث کر رہے ہیں۔ انہوں نے اتنی بڑی کرپشن کے اوپر جو سٹار بنائی ہے انہوں نے، جس میں اقوام متحدہ خود شامل ہے، جو کہ پتہ نہیں 110 لوگوں نے ریکٹیفائی کیا، کتنے ملکوں کے خلاف انہوں نے ایکشن لے لیا۔ ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی ٹھیک ہے جو کہ کولن پاول کو عراق میں جانے سے نہ روک سکی، اس کی تقریر کو یہ نہ، اس نے کہا میں جاتا ہوں عراق میں، مت مجھے الاؤ کرو، میں جا رہا ہوں، 14 لاکھ بندے مار دیے امریکن ایسٹیمیٹس کے اوپر، ہم FATF کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
ٹھیک ہے، اور یہ سب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں، واپس آئیں گے بات کریں گے افغانستان کی۔ افغانستان کے اندر طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں، افغانستان کی فورسز سرنڈر کرتی چلی جا رہی ہیں، اور اگر امریکہ وہاں سے مکمل نکل جاتا ہے تو کیا افغانستان کے اندر ایک پرامن افغانستان دنیا دیکھ سکے گی؟ اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، ہمیں جوائن کیا ہے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے، افغان امور کے ماہر ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ یوسف زئی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ افغان لیڈرشپ کی امریکی پریزیڈنٹ سے ملاقات کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان کو اب اس تمام صورتحال جو مستقبل میں پیش آنی ہے اس سے باہر رکھنے کی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں؟ یہ میرے خیال میں اگر کوششیں ہو بھی رہی ہیں لیکن وہ ممکن نہیں ہے۔ امریکی تو پاکستان کا تعاون مانگ رہے ہیں، اور اشرف غنی بھی کچھ دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ امریکی انخلاء کے بعد تو پاکستان کا رول بہت بڑھ گیا ہے، پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ چاہیں گے کہ صدر بائیڈن کے ذریعے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالے کہ پاکستان طالبان کا ہاتھ روکے، طالبان سے کہیں کہ وہ سیاسی حل کے لیے مزید کوشش کریں، یہ اپنے حملے روک دیں، یہ اس طرح کی بات کریں گے، کیونکہ اشرف غنی کو پتہ ہے کہ طالبان جو ہیں کافی انہوں نے پیش قدمی کی ہے، اور ان کی فوج جو ہے وہ تقریباً حوصلہ ہار بیٹھی ہے۔ تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ امریکہ سے چاہیں گے کہ وہ ان کی مزید مدد کرے، کوئی بمباری کرے یا اپنی فوج کو فی الحال نہ نکالے، اس طرح کی وہ گفتگو کریں گے۔ تو کیا لگتا ہے کہ رحیم اللہ یوسف صاحب جس طریقے سے طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں، 91 اضلاع جو ہے ان کے مکمل کنٹرول میں آ چکے ہیں، ان حالات میں افغان لیڈرشپ کو امریکہ سے کیا مدد مل سکتی ہے؟ کیا امریکہ جب وہاں سے نکلنا چاہتا ہے تو پھر سپورٹ کیسے کرے گا اس وقت افغان لیڈرشپ کی یا افغان حکومت کی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جو انخلاء کی تاریخ دی ہے 11 ستمبر، وہ اسی پہ قائم رہے گا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ ذرا رفتار انخلاء کی کم کر دے، یعنی پہلے کافی تیزی میں تھے، جولائی میں نکلنا چاہ رہے تھے، میرے خیال میں اب وہ آخر تک رہیں گے، لیکن ستمبر کے بعد مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں رہیں گے۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ مزید فوج بھجوائیں افغانستان، یا اس فوج کو مزید کچھ عرصہ رکھے، میرے خیال میں یہ لگتا نہیں ہے۔ امریکہ نے جان چھڑانی ہے، اس نے اپنے مفاد میں فیصلہ کر لیا ہے، اس کو افغانستان کی کوئی اتنی پرواہ بھی نہیں ہے۔ افغانستان کی اہمیت ان کے لیے کم ہو گئی ہے، ان کے لیے اہمیت چین کی ہے، بار بار کہہ رہے ہیں کہ چین ہمارے لیے خطرہ ہے، وہ اپنے مغرب کے اتحادیوں کو ملا کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ امریکہ کا ساتھ دیں، اور وہ انڈیا اور آسٹریلیا، جاپان، فار ایسٹ، ان سب ملکوں کو لے کے کوشش کر رہے ہیں کہ چین کا محاصرہ کیا جائے۔ تو اس میں پاکستان جو ہے وہ فٹ نہیں بیٹھتا، پاکستان چین کا دوست ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات مزید قریبی ہو جائیں گے، اور چین سے ان کی مخالفت جو ہے وہ مخالفت وہ بڑھے گی، اور چونکہ ہم چین کے دوست ہیں تو ہمارے لیے امریکہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اور ابھی ان کو ایک اور بہانہ بھی مل جائے گا، اشرف غنی اور عبداللہ جا کر ہماری شکایتیں کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا نہیں ہوں کہ امریکہ کے پاس کوئی اتنا لیوریج ہے، اتنا انفلوئنس ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان سے وہ اپنی باتیں منوائیں، یا وہ افغانستان کے حوالے سے کوئی بڑی کارروائی کریں گے، یہ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ افغانستان کے مستقبل میں آپ خانہ جنگی کے کتنے امکانات دیکھتے ہیں؟ افغانستان کیا ایک پیسفل افغانستان کی طرف بڑھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، فی الحال تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ حملے کر رہے ہیں، اور افغان فوج جو ہے ہتھیار ڈال رہی ہے یا فرار ہو رہی ہے۔ ابھی افغان حکومت نے یہ کیا ہے، پہلے سے کر رہے ہیں، کئی مہینے سے وہ لوگوں میں اسلحہ تقسیم کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ یہ جو عام لوگ ہیں جو ان کے حامی ہیں یا جو سابقہ مجاہدین ہیں تو ان کو تنخواہ بھی دیں گے، حالانکہ یہ اربکی، اس کو اربکی بولتے ہیں، ملیشیا، تو وہ ملیشیا والوں کو بھی کہہ رہے تنخواہ دیں گے، حالانکہ ان کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں۔ وہ امریکہ نے $4 بلین کا وعدہ کیا ہے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 2024 تک وہ دیں گے، لیکن وہ تو فوج کے لیے ہی ممکن ہے، فوج کے لیے وہ بھی ناکافی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ملیشیا بنا رہے ہیں، لوگوں کو مسلح کر رہے ہیں طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے، تو یہ کوئی اتنا میرے خیال میں افیکٹو راستہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ملیشیا ہے
اگر آپ اس طرح لوگوں کو اسلحہ دیں گے، پیسے بھی دیں گے، پھر وہ اپنی منمانی کریں گے. جہاں پر بھی ملیشیا بنی ہے، ملیشیا پھر اپنی مرضی کرتی ہے، قانون کو نہیں مانتی، اور پھر یہ مسئلہ ہے کہ وہ ان کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے ملیشیا کو. یہ ملیشیا جو ہے میرے خیال میں یہ طالبان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. طالبان تو کافی اس وقت ان کا ہائی مورال ہے، اور جو افغان حکومت اور فوج ہے اور ملیشیا ہے اس کا حوصلہ پست ہو رہا ہے. اور یہ مقبول جان صاحب، اگر کابل پر قبضہ ہوتا ہے تو کیا افغان طالبان کسی سیاسی حل کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کی سچویشن کو دیکھیں. امریکہ نے راستہ اختیار کیا تھا کہ تاجکستان کا جو علاقہ ہے، فاخفور کا جو جگہ ہے، وہاں پر ہم ایک دفعہ ساروں کو اکٹھا کریں گے اور وہاں سے کو ریکگنائز کر کے ملیشیا وغیرہ کو ہم لے کے آئیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ طالبان نے پہلے اس علاقے کو فتح نہیں کیا. طالبان نے وہ پورا تاجکستان کا سارا بارڈر اس وقت ان کے کنٹرول میں ہے، اور انہوں نے وہاں کنٹرول کر لیا. صرف ایک دوسرا شہر جو ہے وہ نہیں ہے، باقی سب ان کے پاس ہے. اس کے بعد امریکہ پاکستان کی طرف لوٹا ہے کہ آپ کچھ کرو اور یہ کرو اور طالبان کے لیے ہماری مدد کرو، کیونکہ پہلے ان کو یہ اڈا جو انڈیا کے پاس تھا تو اس کی لیز جو ختم تو نہیں کریں گے، لیکن اب وہاں مشکل ہو گیا. احمد شاہ کے مسعود کے بیٹے کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی گم ہو جاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان جو ہیں یہ بالکل، میں اس وقت وہاں موجود تھا کہ جب دارو خان کی پہلی پوسٹ ہے وہ 11 نومبر 1994 کو اسپین بلدک میں انہوں نے ختم کی تھی. اور آپ سوچ نہیں سکتے، جس کو تو 12 بندے گئے تھے اور ملا عبدالسلام ضعیف ان کو کمانڈ کر رہا تھا. تو اس وقت جب انہوں نے قندھار میسج بھیجا تھا تو قندھار کی پوری چھاؤنی سرنڈر کر گئی تھی بغیر کچھ کیے. اس طرح کا سرنڈر گزشتہ 1 سال سے ہو رہا ہے، اور افغان قوم کو پتہ ہے کہ ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہوئی ہے. ان کو ملیشیا کی گنز دو، کچھ کرو، وہ امن چاہتے ہیں. وہ بہت برا ہو چکا ہوا ہے، اور اس وقت تقریباً 137 ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ہیں جس پہ طالبان کا کنٹرول ہے. دونوں سرحدیں طالبان کے پاس ہے اس وقت. تاجکستان کی بھی ان کے پاس ہے، اور اب تو پاکستان کی سرحد بھی ان کے پاس آ چکی ہوئی ہے. مسئلہ سر یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ طالبان ایک ڈیموکریسک ٹائپ سیٹ اپ کے اندر ان کے ساتھ آ جائیں. 20,000 درخواستیں امریکہ پہنچ چکی ہیں ان لوگوں کی جو مترجم تھے، جو امریکیوں کے ساتھ گن مین تھے، جو ساتھ کام کرتے تھے. اور 12 جون کو سینٹ میں باقاعدہ اجلاس ہوا ہے کانگریس کا کہ ان 20,000 ویزوں کو فوراً لا کرو. بلنکن کی پیشی ہوئی ہے، اور بلنکن کی پیشی انہوں نے کہا ہے کہ the clock is running and Taliban is moving toward Kabul. اور بلنکن کے پاس جواب نہیں تھا وزیر خارجہ کے پاس، اور انہوں نے کہا ہم کیا کریں. طالبان نے ان کو ایمنسٹی کا اعلان کیا ہے. ان میں سے اس وقت تک 20,000 میں سے 2,000 لوگوں نے اس کی ایمنسٹی تسلیم کر لی ہوئی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت پنگا جو لے گا افغانستان کے اندر، خواہ پاکستان لے، خواہ تاجکستان لے، خواہ ایران لے، کیونکہ ایران کو بھی تھوڑی سی کھجلی اس لیے ہوتی ہے کہ ایران سمجھتا ہے کہ 2000 سال ہمارا متحد رہا ہے افغانستان جو ہے، یہ ہمارا بیک یارڈ ہوتا تھا، یہ ساسانی سلطنت کا حصہ تھا. اس کو بھی بڑی سائرس اعظم یاد آ جاتا ہے. تو وہ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا، اب قیادت کوئی نہیں ہے. عبداللہ وہاں چلا گیا، اشرف غنی وہاں چلا گیا، دوستم بیمار پڑا ہوا ہے، کس کے ساتھ چلیں گے؟ تو اس وقت وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ 1999 کا وہ بدخشانی شیعہ جو تھے وہ افغانستان طالبان کی کیبنٹ میں شامل ہو گئے تھے. یہ حالت بنتی جا رہی ہے، اس لیے پنگا مت لیں، ان کو مسئلہ حل کرنے دیں. نہ امریکہ کے کہنے پہ پنگا لیں، نہ روس کے اور باقیوں کے کہنے پہ. یہ اردگان کو بھی مشورہ لوگوں نے دیا ہے کہ اللہ کا نام ہے ان کو کرنے دیں. جو اگر انہوں نے 20 سال اگر مار کھائی ہے تو انہوں نے ڈیموکریسی کے لیے تھوڑی کھائی ہے. وہ اپنے لوگوں کو قائل ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اس طرح کی جمہوری نظام کے اندر آئیں گے. انہوں نے آنا ہے اور اپنا نظام نافذ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مقبول جان صاحب ایک کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں، واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے طالبان اگر افغانستان میں اقتدار میں آتے ہیں تو پھر نظام کیسا ہوگا. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا جو ڈیولپمنٹ کا پچھلے 20 سالوں میں افغانستان کے اندر ہوئی اب اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور طالبان کیا تنہا ان مسائل کا سامنا کر پائیں گے جو اس وقت افغانستان کو درپیش ہیں. اس پہ بات کریں گے آپ شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب یہ بتائیے گا کہ افغانستان کے اندر اگر قبضہ ہو جاتا ہے طالبان کا تو انہیں کون تسلیم کرے گا؟ پھر چیلنجز کیا ہوں گے افغان کی طالبان کی حکومت کو؟ مالی طور پہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. جو ڈیولپمنٹ اب تک ہوئی 20 سالوں میں اس کا کیا بنے گا؟ جی بالکل، میرے خیال میں اگر طالبان نے بزور قوت قبضہ کیا اور اپنی حکومت بنائی اور یہ امن پروسیس ناکام ہو گیا اور وہاں پہ ایک فوجی حل نکالنے کی کوشش کی گئی،
تو کسی بھی ملک کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے. حتیٰ کہ وہ 3 ملک انہوں نے پچھلی بار طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا، پاکستان، سعودی عرب اور UAE، وہ بھی تسلیم نہیں کریں گے. UAE اور سعودی عرب تو پہلے ہی طالبان مخالف ہے. پاکستان کا تعلق ہے لیکن پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے. دوسری بات وسائل کی ہے. جو غیر ملکی امداد آئی رہی ہے میرے خیال میں وہ روک دی جائے گی. اب دیکھیں کل ہی فیصلہ کیا ہے وہ UN سیکیورٹی کونسل نے کہ جن طالبان رہنماؤں کے نام بلیک لسٹ میں ہے وہ مزید 3 مہینے کے لیے رہیں گے. طالبان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے گا مختلف طریقوں سے، اور پھر ان کو کچھ برآت دی جائیں گی تاکہ ان کو راضی کرے کہ وہ سیاسی حل کی طرف آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ نے تقریباً $80 ارب لگا دیے افغان فوج کو بنانے میں، تربیت دینے میں، مسلح کرنے میں. وہ $80 ارب ضائع ہو گئے. وہ فوج بالکل حوصلہ ہار بیٹھی ہے. تو یہ آئندہ بھی طالبان کو بھی اگر وہ اپنی فوج بنائیں گے، حکومت بنائیں گے، تو وسائل تو چاہیے ہوں گے. وسائل کہاں سے آئیں گے؟ جو غیر ملکی امداد ہے تو وہ ظاہر امریکہ اور اس کے اتحادی وہ دیتے ہیں اکثر. تو یہ سارے مسئلے طالبان کے لیے پیدا ہوں گے. طالبان کو اس کا احساس ہے، اس لیے وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک بات چیت کریں گے جب تک ممکن ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت لچک دکھائے، جو ان کے مخالف فریق ہیں وہ لچک دکھائیں. تو یہ مذاکرات تو خیر آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور رکے ہوئے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوئے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے طالبان کو فوجی برتری حاصل ہو رہی ہے، اور ان کے جو کمانڈر ہیں، جنگجو ہیں، وہ تو کہیں گے کہ جی بس ہم نے جنگ جیت لی ہے، امریکہ کو نکال دیا، اور جو ان کے ایجنٹ تھے ان کو بھی ہم نے شکست دے دی ہے، ابھی ہمارا حق ہے. اور پہلے ہماری حکومت تھی جس کو امریکہ نے ہٹایا تھا 2001 میں. ان کی دلیل تو یہ ہوگی، لیکن میرے خیال میں یہ پھر جنگ ختم نہیں ہوگی. اور جو طالبان مخالف ہیں، پاکستان مخالف ہیں، وہ پھر طالبان مخالف قوتوں کا ساتھ دیں گے. امریکہ بھی دے گا، مغرب کے ملک بھی دیں گے، اور انڈیا بھی دے گا. اور یہ پھر جنگ جو ہے یہ کسی بھی شکل میں افغانستان میں جاری رہے گی، جو ہمارے مفاد میں نہیں ہے. میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف رحیم اللہ صاحب. اور یہ مقبول جان صاحب، اگر طالبان کسی سیاسی حل کی طرف نہیں جاتے اور انہیں کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا، پھر سروائیول کیسے ہوگا ایسی حکومت کا؟ دیکھیں 78% ٹھیکے جو ہیں اس وقت افغانستان میں وہ چین کے پاس ہیں. 1914 کے اندر جو ہانگ کانگ میں بڈنگ ہوئی تھی اس میں چین نے ٹھیکے لیے تھے، اور امریکہ کی کانگریس میں ایک بحث شروع ہو گئی تھی کہ ہم چائنیز کمپنیز کی سیکیورٹیز کو پیمنٹ کر رہے ہیں، اس لیے اپنے کرو. جس کے بعد 2014 کا ڈیسیژن آیا تھا، آپ کو شاید اس صورتحال کا. طالبان نے چائنا کے ساتھ بہت عرصے سے تعلقات استوار کر رکھے ہیں، اور چائنا کے لیے ایک بہت بڑی سروائیول کٹ افغانستان. آپ ذرا اس روڈ کو دیکھیں کہ جو اس سے نکل کے آذربائیجان کیسپین سی کے ساتھ، وہ روڈ جو ہے فیئر ویدر روڈ نہیں ہے. افغانستان ان کے لیے بہترین راستہ ہے. پاکستان میں روس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ چین سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. وہ گرم پانی جو کبھی روس کی خواب ہوتا تھا وہ اب اس کو ایک معاہدے کے تحت مل رہا ہے. اس کے لیے اسے ایک افغانستان چاہیے. ٹھیک ہے، روس کو بھی کوئی دلچسپی نہیں کہ جہاں ڈیموکریسی آتی ہے، جہاں وومن رائٹس ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، اور چین کو بھی کوئی دلچسپی نہیں. یہ دونوں کے دونوں ملک جو ہیں جس طرح کے نیگوشیٹ طالبان کی ہو چکی ہیں وہاں موجود ہیں. ہاں یہ ایک بات ہے کہ جو ہمارے یار ہیں نا، سعودی عرب ہے، UAE ہے، امریکہ ہے، ویسٹرن ورلڈ ہے، وہ شاید طالبان کو نہ مانے. اور وہ انہوں نے طالبان نے جب 5 سال حکومت کی ہے اس وقت بھی ہم تینوں نے مانا تھا، کسی اور نے نہیں مانا تھا. اور آپ مجھے بتائیں کہ ہم تینوں نے کیا ان کو امداد دی تھی. اس کے باوجود بھی آج آپ افغانستان کے اینلز میں چلے جائیں، صرف وہ علاقے کہ جہاں انٹرنیٹ آ چکا ہوا ہے، جہاں کچھ ہوٹلز کھل چکے ہوئے ہیں، جہاں ایک ریڈ زون بن چکے ہیں. آپ بگرام کے ارد گرد آ جائیں، آپ قندھار میں آپ چلے جائیں، آپ لشکرگاہ کا وہ علاقہ آ جائیں، سوائے ان علاقوں میں جو ایک پاپولیشن آ کے آباد ہو گئی ہے جو بہتر ہے، جو اس کے علاوہ آپ ایک جنرل 90% پاپولیشن سے پوچھیں وہ طالبان کے پیریڈ کو یاد کرتا ہے. 15 دن کے لیے وہ جب باہر آئے تھے تو کابل شہر میں ان کے ساتھ سیلفیاں کھنچوانے والے ہو گئے تھے. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کیا ہے، کوئی بیرونی امداد جو ہے سسٹینیبل اکانومی کو خراب نہیں کر سکتی. اور
बज़ात खुद एक सस्टेनेबल इकोनॉमी है, मैं इकोनॉमी में बहस कर सकता हूँ। अफगानिस्तान को सिवाय नमक खरीदने के कुछ और शायद ना मिले, लेकिन वो बात यह है कि हमारी आदतें उन्होंने बना दी हुई हैं। अब वो लोग जो हैं, वो लोग जो कि काबल में एक अच्छी जिंदगी की आदि हो गए, वो उनके लिए मसला होगा, इसलिए वो भाग भी रहे हैं। मैंने बताया 20,000 वीजा, लेकिन क्या जहाज 1979 के जहाज से पहले काबल कैसा था? और ये सब मैं आता वापस रहीमुल्लाह साहब, इस पे आपका इनपुट चाहूंगा मैं कि ये जो चीन की बात और ये सब कर रहे हैं, क्या चीन की सपोर्ट के साथ, रूस की सपोर्ट के साथ तालिबान की हुकूमत सर्वाइव करेगी, माली मसाइल का शिकार नहीं होगी? मेरे ख्याल में चीन और रूस इस हद तक नहीं सपोर्ट कर सकते और नहीं करेंगे जिस तरह अमेरिका ने और मगरब ने अफगान हुकूमत को सपोर्ट किया और वहाँ पे इदारे बनाने की कोशिश की, हालांकि वो नाकाम हो गए। लेकिन देखें, चीन जो है और रूस और पाकिस्तान, अमेरिका, आपको याद होगा कुछ महीने पहले उनका एक मुश्तरका बयान भी आया था। तालिबान सफारतकारी की तरफ आए, जंग के जरिए मसले हल न करें और इस्लामी अमारत उसको भूल जाए, फिर से उसको बहाल न करें। तो उसके ऊपर तालिबान ने बड़ा बुरा मनाया था और तालिबान ने कहा था कि ये अफगान अवाम की मर्जी है, ये इन मुल्कों की मर्जी नहीं है। तो वो देखिए, चीन जो है वो चाहता है कि BRI या CPEC वो अफगानिस्तान में लेकर आए और रूस का भी काफ़ी वहाँ पे स्टेक है, लेकिन वो अमेरिका का अल्टरनेटिव नहीं हो सकते इमदाद देने के हवाले से, और वो तालिबान का इस तरह खुलकर साथ भी नहीं देंगे। तालिबान जो है वो ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी मुश्तरक हैं, वो सारे अमेरिका, ये चीन, रूस, तालिबान दाइश के मुखालिफ हैं, ईरान भी मुखालिफ है, वो उनका एक मुश्तरका दुश्मन है, उसके ख़िलाफ़ तावन करेंगे, दहशतगर्दी और मंशियात के ख़िलाफ़ तावन करेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि चीन और रूस जो हैं वो खुलकर बिल्कुल एक तरफा तौर पर तालिबान की हिमायत करेंगे या उनकी हुकूमत को तस्लीम करेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे, वो तालिबान के ऊपर जो उनका असर है वो इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई वहाँ पे सियासी हल निकाला जाए। अगर यूसुफ साहब पाकिस्तान अपना बॉर्डर बंद करता है, जैसा कि आज कहा गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर तालिबान और अफगानिस्तान के पाकिस्तान के हुकाम के माबैन एक टेंशन की कैफियत नहीं होगी? तालिबान ने आज इसके ऊपर थोड़ा बहुत तबसरा भी किया है और वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो शायद मज़ीद अफगान महाजरीन को रोकने के लिए फैसला हुआ है। उनका ये ख्याल है कि अगर वहाँ पे जंग फैलती है तो मज़ीद अफगान बेघर होंगे, उनमें से कई पाकिस्तान आ जाएंगे। पहले ही हमारे यहाँ 30 लाख तो है, तो ये 30 लाख तो वापस नहीं जाएंगे अगर वहाँ पे जंग की कैफियत है। ठीक, और ये सब अगर मज़ीद आ गए तो हमारे लिए तो बोझ होगा। तो ये मेरे ख्याल में तालिबान ये समझेंगे, तालिबान के ये पाकिस्तान ने जो फैसला किया है ये अमेरिकी दबाव में किया है, अमेरिका को खुश करने के लिए किया है, ये अफगान हुकूमत से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए किया है। पाकिस्तान तो देखे ना, कह रहा है तालिबान बज़ोर कुव्वत कब्जा न करे। ठीक है, और ये साहब बॉर्डर अगर हम बंद करते हैं तो कशीदगी बढ़ेगी तालिबान और पाकिस्तान के माबैन? लेकिन मेरे ख्याल में ये ताल्लुकात बड़े मुश्किल किस्म के हैं। हमारे ताल्लुकात जो हैं तालिबान के साथ बड़े मुश्किल है। यानी पहले हमारा काफ़ी असर था, अभी हमारा उनके ऊपर इतना असर नहीं है। ठीक हो गया, और ये सब आप भी 30 सेकंड में इस पर कमेंट कर दें। देखें, पहली बात तो यह है कि इस वक्त जो महाजरीन आएंगे बुनियादी तौर पर वो आएंगे जो तालिबान की उस ताकत से डरे हुए आएंगे और उनके मुखालिफ ग्रुप वाले आएंगे। हर तरह के लोग आते हैं, कभी किसी तरह के आता है, कभी किस तरह के। तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर इस वक्त अपनी अपनी जान छुड़ा रहा है कि हमें किसी तौर पर भी कोई ब्लेम गेम में ना पड़ा पड़े। और मेरा ख्याल यह है कि अगर बॉर्डर बंद भी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।